बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मुझे कहते हैं रानी खान। आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं ज़िंदगी और इसमें आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद और दिल से यही दुआ है कि खैरियत से हो आप जहाँ कहीं भी इस वक्त बैठे प्रोग्राम देख रहे हैं। K2 TV से लाइव आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ज़िंदगी प्रोग्राम, जो कि उन ख़वातीनों हज़रात के लिए ज़िंदगी की एक नई नवीद लेकर आता है, एक नई किरण के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, जो कि औलाद की नेमत के लिए जो है वो बाज़-औक़ात होता है ना कि खुशी एक अलग होती है जो कि आप तरस जाते हैं उसके लिए। तो ये आपके लिए वो खुशी है जो कि ये प्रोग्राम आपके लिए लेके आ रहा होता है। और इसमें हम डिस्कस ही उन बीमारियों को कर रहे होते हैं या उन वजूहात को हम कर रहे होते हैं जिस बिना पर आप अभी तक जो है इस नेमत से महरूम होते हैं, या कोई भी वो ख़वातीन जो कि जो भी ख़वातीन की उनकी प्रॉब्लम होती है और वो या तो हिचकिचा रही होती है या बात नहीं कर पा रही होती, या उनको जो है सही गाइडलाइन नहीं मिल रही होती, सही उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, उस पर भी हम प्रोग्राम में बात करते हैं। और आप जब कॉल्स करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि आपको मुमकिन हद तक उसका हम क्विक रिस्पांस जो है वो हम आपको दे सकें। और वो मर्द हजरात जो कि एजिस्पर्मिया का शिकार होते हैं और वो भी हिचकिचा रहे होते हैं अपनी बीमारी के बारे में बात करते हुए, उसको भी हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सही जो गाइडेंस होती है वो आपको मिल सके। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए प्रोग्राम में डॉक्टर का होना बड़ा ज़रूरी होता है, और वो डॉक्टर के बगैर तो बिल्कुल नामुमकिन है। मतलब एक डॉक्टर ही आपको अच्छे से गाइड कर सकती है, एक डॉक्टर ही आपकी बीमारी पर अच्छे से बात कर सकती है और आपको अच्छे तरीके से एक जो सही वे होता है, जो सही रास्ता होता है, वो आपको एक डॉक्टर दे सकती है, मैं नहीं। तो इसके लिए हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर मौजूद है, जो कि हमेशा हम प्रोग्राम में ये बात करते हैं कि जैसे जैसे इंसान, वो कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप के साल गुजरते हैं तो आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कि उन्होंने 27 साल जो अपनी इस फील्ड को दिए हैं तो उसमें और निखार आता है, जो कि ये फील्ड एक ऐसा है कि ये कभी बूढ़ा नहीं होता, ये कभी ख़त्म नहीं होता। इसमें आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप में आपके काम में निखार आ जाता है, और वो कोशिश करती हैं कि अपने 27 साल जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग के साथ शेयर करती हैं, उसके थ्रू आप लोगों को वो ट्रीटमेंट करती हैं। जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर अफशा खान की। प्रोग्राम में मौजूद है। सबसे पहले तो उनको वेलकम कहेंगे, खुशामदीद कहेंगे, और आज तो कमाल लग रही है माशाल्लाह। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, लेकिन आज आप माशाल्लाह और भी यंग लग रही हैं। अच्छा, रेड कलर है शायद इस वजह से। नहीं, वो तो आप हैं ही हैं। और आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं कहती होती ना, मेरा तजर्बा ज़्यादा है, मेरी उम्र थोड़ी है, बस वही ना, मैंने कहा ये और ये खराब है। बस क्या करें, कभी कभार होता है। और ये तजुर्बा एक ऐसा है कि इसमें गाहे बगाहे डे बाय डे जो है वो और निखार इसमें आ जाता है, बिल्कुल एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाता है और बढ़ जाता है। तो ये एक मैं कहती हूँ कि एक ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग, अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग। और दूसरी बात ये कि रानी, मैं आपको कहूँ ना कि अक्सर हमारी वालदा कहती होती थी कि आपका दिल आपके चेहरे पे झलकता है। बिल्कुल, तो जितना दिल साफ होगा उतना चेहरा साफ होगा। तो हाँ। हम ना क्रीमें लगाते रहते थे, तो अम्मा कहती होती थी पहले नमाज पढ़ो। तो वो कुछ थोड़ा नमाज से भागना है ये वो, तो अम्मा कहती थी नमाज पढ़ोगे चेहरा खुद बहुत साफ हो जाएगा। तो वो बातें उस वक्त नहीं समझ आती थी के साथ साथ। बल्कि जब हमें कोई कहता था ना कि नमाज पढ़ो, तो हम ये समझते थे शायद ना हम किसी पे एहसान कर रहे हैं। हाँ, हम या तो ये तो अपने लिए थी, या तो हम नखरे करके बैठ जाते थे, या अगर पढ़ते थे हम कहते थे हम नमाज पढ़ के आ गए, मतलब जैसे कि हम उनके लिए नमाज पढ़ रहे थे। हमारी अम्मा तो रोटी बंद कर देती थी, जरा नमाज ना पढ़ती रोटी कोई नहीं। बहरहाल मेरी वालदा साहब अल्लाह जन्नत में जगह दे, बड़ी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन बहुत ज़्यादा असूल थे उनके। और आज के दौर में मैं देखती हूँ जो ओवरऑल माशरे में हमारे में फ्रेंडली माहौल का एक जो रट लगी हुई है, ओके, लेकिन पेरेंट्स की जो जिम्मेदारियां हैं तरबियत करने की, गलत यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह कि अब मेरा बेटा है या बेटी है, मतलब मेरी एज फेलो जो मदर्स हैं जी, तो हम लोगों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ जाती हैं, क्योंकि हमारे बच्चे 2000 की पैदाइश हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग जो है ना
کہ جس طرح ہمارا جو بیک ہسٹری پہ آپ جائیں تو ہمیں ایک سپورٹ بھی تھی اور کنٹرول بھی تھا. اب سپورٹ زیادہ ہے, کنٹرول کم ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں وہ بہت نیگیٹو ہو کے آ رہی ہیں. کچھ چیزیں ہم نے خود بہتر کرنی ہیں اور کچھ تربیت ہم نے اپنے بچوں کی یا بچیوں کی ایسے کرنی ہے. اور یہاں پہ ہم بچیوں کو کنسیڈر نہیں کریں گے, بچوں کو بھی کریں گے, اور بچے بھی وہ جو ٹین ایجر ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب درخت بڑھ جائے تو پھر اس کو نہیں موڑا جا سکتا. تو بچپن سے ہی آپ روک ٹوک یا تھوڑا سا اس کو موٹیویٹ, یا کوئی چیز اچھی کوئی بری, کوئی اسپیشل بات کرنا, کوئی اسپیشل چیزیں کرنا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو ڈے بائی ڈے بچے کو سیکھنی چاہیے. اور سکھانے والا کون ہوتا ہے؟ پیرنٹس. تو پیرنٹس کی لائف جو ہے میں دیکھ رہی ہوں آج کل موبائلوں پہ ہے, اور موبائل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. جتنی ترقی ہم لوگوں نے کی ہے یا ہمارے پیرنٹس نے کی ہے, ہمارے بڑے بہن بھائیوں نے کی ہے, ہمارے بڑے کزنس نے کی ہے, مطلب جن سے ہمارا 10 سال کا گیپ ہے, 20 سال کا گیپ ہے, 15 سال کا گیپ ہے. آج کل کے بچے نکارا, بہت اچھے انٹیلیجنٹ بچے بھی ہیں, میں سب کو نہیں کہہ رہی, بچوں سارے میرے خلاف نہ ہو جائے ہو, بٹ بہت اچھے بچے بھی ہیں. لیکن 90% بچے جو ہیں اپنے آپ کو موبائل کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں, جو کہ بالکل کوئی حاصل وصول ٹوٹلی ویسٹیڈ اور ٹائم ہے. اور دوسری یہ بات, سب سے بڑی بات, اٹس اے ویری فیک. اس میں ایشو یہ ہے نا کہ سٹوریز ہیں, کوئی موٹیویشنز نہیں ہے. اگر موٹیویشنز بھی ہے تو وہ موٹیویشن بیڈ پہ اگر آپ کو لیٹ کے آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا موٹیویشن ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور سردی کو دیکھیں, گرمی کو دیکھیں, جب آپ ٹھنڈے گرم میں جائیں گے تبھی تو پتہ چلے گا. بالکل. یہ موبائل کی آپ نے بات جو ہے وہ چھیڑی ہے, تو اس میں آج کل کی جو شارٹ ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, جو شارٹ ہم یہ کلپس یا موٹیویشنل ویڈیوز یا جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, شارٹ ٹائم ہوتا ہے. اور وہ شارٹ ٹائم ہمارا جو ہے نا وہ ٹیمپریمنٹ شارٹ کر رہا ہے, ہمارا جو سوچنے کی صلاحیت ہے اس کو شارٹ کر رہا ہے. ہمارا ایون کہ ہمارا جو صحت کا دار و مدار ہے اس کو بھی شارٹ کیا ہوا ہے. نہیں, تو ساری چیزیں دیکھیں رانی, ایک وہ جو 30 سیکنڈ کی یا 50 سیکنڈ کی وہ ویڈیو ہوتی ہے, وہ آپ کو کیا لائف دے گی. اور دوسری یہ بات یہ کہ وہ اپنی جو 50 سالہ 30 سالہ 25 سالہ ایکسپیرینس نہیں بتا رہے ہوتے, وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ حاصل کیا, یہ حاصل کیا, یہ حاصل کیا. اٹس اے ویری سکسیسفل اسٹوری اینڈ دس. ٹھیک ہے. اور دین اس کے بعد کچھ بھی نہیں. دیکھیں آپ ان کی اسٹرگلنگ لائف اگر اسٹڈی کریں تو آپ پوری کتاب لکھ لیں پوری. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جو ایک 30 سیکنڈ کا کلپ ہے اس سے بچے امپریس ہوتے ہیں, وہ چیز بچوں کو اٹریکٹ کرتی ہے, اور آگے چل کے حالانکہ وہ چیز جو ہے وہ پلیٹ میں رکھی ہوئی کسی کو بھی نہیں ملتی. وہ اسٹرگل کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. ہم اکثر اوقات دیکھ لیتے ہیں نا کہ ایون کہ ہم ڈاکٹرز کی مثال لے لیتے ہیں, ہم آپ کی مثال لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم دیکھنے والے کہہ دیتے ہیں فلانا ڈاکٹر ہے, اس کے پاس تو اتنا پیسہ ہے, اتنا بینک بیلنس ہے, یہ گاڑیاں ہیں, اس طرح کا لگزریس اس کی لائف ہے, یہ ہے وہ ہے, میں نے بھی ڈاکٹر بننا ہے. لیکن ڈاکٹر بندہ کیسے بنتا ہے, یہ اگر ہم دیکھیں نا تو ہمیں لگ پتہ جائے گا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے دور میں جو ہم لوگوں نے فیس کیا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے آج بھی بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ہم فائنل ایئر کے جولائی میں پیپر تھے ہمارے, اور لاسٹ پیپر اینڈ لاسٹ ایئر تھا میرا. تو بجلی نہیں تھی اس وقت جب کمرہ امتحان میں ہم پیپر دیکھ رہے تھے, اور اتنا سٹک, اور یہ وہ خیر جولائی تھا. خیر اس وقت تو پتہ نہیں اتنی گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی, یا تھی نہیں یا ہمیں محسوس نہیں ہوتی تھی. خیر مطلب پیپر لکھتے ہوئے بھی ہاتھ بھی گیلے ہو گئے اور پیپر بھی گیلا ہو گیا پسینے کے ساتھ, تو سویٹنگ اتنی زیادہ. تو وہ یہ چیز ہے کہ میں گھر آئی تو ایسے بیگ پھینکا اور سارا کچھ اماں کو بتایا کہ بھی آج لاسٹ پیپر جان چھوٹ گئی, اتنی گرمی میں دیا یہ وہ. تو آگے سے اماں کا ایک الفاظ تھا
کہ میں نے جب لاسٹ پیپر دیا تھا میرا بیٹا بھی تھا نا, تو مطلب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا اماں کہتی تھی کہ یہی گرمی جو ہے نا تمہیں کل ٹھنڈ میں بٹھائے گی. بالکل. اور آج وہی بات ہے کہ بھئی یہی گرمی آج کی سختی جھیلیں گے تو کل کا جو سکون اور راحت ہے وہ نصیب ہوتا ہے. پیمپرڈ بچے ہیں. میں مطلب آج ایک ماں میرے پاس آئی تھی, کچھ بچے آئے تھے, بچیاں آئی تھیں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آرام طلب قوم ہیں, تو اگر آپ ہماری زندگیوں کو اسٹڈی کرتے ہیں یا ہم سے امپریس ہوتے ہیں یا اپنی ماؤں سے امپریس ہوتے ہیں تو ان کی اسٹرگل بھی دیکھیں. آپ کی اس بات سے میں یہ ضرور کہوں گی, چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ انفرٹیلٹی کو ہم ٹچ کرتے ہیں. اس کیا کہتے ہیں, یہ جو بیماریاں ہیں جو کہ خواتین یا حضرات میں ہوتی ہیں اس کو ہم پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں, لیکن جو کہ اولاد سے ریلیٹ ہے تو میں یہ ضرور کہوں گی اکثر اوقات کچھ بچے بگڑ اس وجہ سے جاتے ہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں اللہ میاں نے کافی منتوں کے بعد اور کافی منتوں کے بعد اور کافی سٹرگل اور کافی محنت اور کافی مشکلوں کے بعد یہ ایک اولاد دی ہے, تو اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے, اس کو ہم اف نہیں کہیں گے. وہ اف نہ کہنے کے چکر میں ہم اس کو راہ سے بھٹکا دیتے ہیں. تو اولاد ہونا بھی ایک نعمت ہے, لیکن اس کی صحیح تربیت کرنا یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. بہرحال میں ایک تو یہ کہنا چاہوں گی ڈاکٹر عشا, چونکہ آپ نے گرمی اور سردی کی بات کی ہے, تو گرمی اور سردیوں میں جو ہے کلینکس کے ٹائم, ہاسپٹلس کے ٹائمنگ جو اوقات کار ہوتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. تو آپ کا بھی جو ہے چینج ہوا ہے, تو میں نے سوچا, میں نے کہا میں اپنے دیکھنے والوں سے شام میں 5 سے 9 میں بیٹھتی ہوں. اب پہلے چونکہ مارننگ میں ہوتی تھی اور ابھی جو ہے وہ ایوننگ میں ہے, تو اور یہ ٹائم چلے گا 5 سے 9 اور تقریباً نومبر تک چلے گا. سردیوں میں شاید ہم چینج کریں. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی بالکل وہ کرنا پڑے گا. بہرحال ابھی جو ہے 5 to 9 آپ کال کر سکتے ہیں کسی ٹائم بھی, اور ہمارے یہ نمبرز بھی چل رہے ہیں. جی بالکل. اور انفرٹائلز کپل ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور اسپیشلی وہ کپلز جو سمجھتے ہیں IVF کروا کے یا IUI کروا کے کہ ہم لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے یا اب ہمارا علاج ممکن نہیں ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں, آپ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. اور میرے سکسیس رزلٹ میں 98-99% ہے, اور ڈپینڈ یور کنڈیشن کہ آپ کے ٹیسٹ کیسے آتے ہیں. آپ کے ٹیسٹ دیکھنے کے بعد ہی میں آپ کو کوئی سکسیس رزلٹ دے سکتی ہوں, اور یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ کتنا پیریڈ ٹائم لگے گا, ٹائم پیریڈ آپ کا کتنا ہوگا, اور کتنا عرصے میں آپ ٹھیک ہونے کے بعد آپ کا بیبی جو ہوگا سیف اینڈ ہیلدی ہوگا, اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. لیکن آپ کے ٹیسٹ ہوئیں گے اس کے بعد. دوسرا یہ کہ میرے پاس اکثر سوال یہ آتا ہے رانی پروگرام کے ریفرنس سے کہ رسولیوں کا علاج آیا ممکن ہے یا نہیں ہے. عورتوں کو یہ جو اکثر ہو جاتا ہے پولیکل سسٹل اووریز, یہاں پہ میں یہ تھوڑی انفارمیشن دینا چاہوں گی کہ اووریز جو ہیں وہ ورک لیس ہو جاتی ہیں, ورک الٹا کرنا شروع کر دیتی ہیں, کہ وہ ایگ کو ہائپر نہیں ہونے دیتی اور آپ کا پانی کے ببلز بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ پولیکل سسٹل اووریز جو ہوتی ہیں وہ کام تو کر رہی ہوتی ہیں لیکن انڈا نہیں بنا رہی ہوتی, تو اس کے لیے وریڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آپریٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. چاکلیٹ سسٹ میڈیکیشنز یہ ساری چیزیں میڈیکیشن سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. پولیکل سسٹل اووریز بھی ورکنگ ہو جاتی ہیں اور ایگ اوویلیشن ہو جاتا ہے, آپ کا AMH لیول بہتر ہو جاتا ہے. اور جو یہ پرابلم ہوتی ہے یہ 40+ عورتوں کو ہوتی ہے, جو 35 to 40 کے درمیان ہوتی ہیں. ان کو مینوپاز کی طرف بھی سم ٹائم پرائمری مینوپاز بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں جب وہ یہ پرابلم سے گزر رہی ہوتی ہیں تو ان کو زیادہ سسٹ کی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے, اور اکثر لیٹ شادیوں کی وجہ سے بچے بھی اس ٹائم پہ پیدا کر رہی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ جب آپ پریشان ہوتے ہو کہ بھی سسٹ ہوگی اور آپ آپریٹ کروانا ہے, تو اٹس ویری رانگ وے فار آپریشن, کہ آپ آپریشن کی طرف جاؤ گے تو وہ آپ اپنا بہت زیادہ ٹائم بھی ویسٹ کرو گے, اور آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے, کیونکہ اٹس اے ببل, واٹر ببل, اور یہ دوبارہ ہو جاتے ہیں. یہ آفٹر آپریٹ پھر بھی 2 سال بعد 1 سال بعد پھر ہو جاتے ہیں. تو یہ میڈیسن سے تو بیسیکلی آپ کی اووریز نیگیٹو ہوئی ہے نا, ان کو پازیٹیو وے میں لے کر آنا ہے.
صحیح. تو میڈیسن کھانے سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل جی. اور یہ بلکہ بہت اچھا ہے کہ آپ آپریٹ سے بچ جاتے ہیں. آپریشن کے ساتھ ساتھ آپ اور بھی کافی زیادہ مسائل میں جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں. اور بعض اوقات تو آپ کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی یہ تو میڈیسن اس کی نہیں ہے, یا یہ جو ہے یوٹرس میں ہے تو یہ اس کے لیے آپ کو یوٹرس ریموو کرنا پڑے گا. گھبرانے کی وجہ یہ ہے نا ہومیو سے کہ بھی لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے, یہ بہت پرانا ہے یہ, کہ بھی آپ کا ٹائم آف پیریڈ بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹریٹمنٹ آف وے جو ہے وہ لانگ چاہیے ہوتا ہے, کوئک رزلٹ چاہیے ہوتا ہے ہمارے کوئک رزلٹ, لیکن فور ایور رزلٹ چاہیے ہوتا ہے نا. وہ ساری چیزیں سب سے بہتر ہوتی ہیں کہ آپ کو رزلٹ ملے اور فور ایور ملے, یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کو اگر ایک دفعہ ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے تو ماشاءاللہ. اب میری ایک پیشنٹ کرتلین تھی, وہ آئی تھی اس دن, تو میں ان کے ماشاءاللہ 3 بیٹی ہیں ماشاءاللہ. ان جب وہ میرے سے آج 15 سال یا 16 سال پہلے آئی تھی تو میں نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا تھا. میں نے ایک ہی دفعہ ان کا ٹریٹمنٹ کیا تھا, اور ایک بیٹی ہوئی تھی ان کی, اور 2 بیٹیاں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو دی وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ. صحیح. اصل میں یوٹرس کا جو فنکشن ہے وہ فنکشن ٹھیک ہو گیا نا, تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے 2nd اور 3rd چانس دیا. تو اللہ خیر کرنے والا ہے. اور سب سے اچھی اور خوبصورت بات یہ ہوتی ہے ٹریٹمنٹ میں کہ جو میرے پاس پیشنٹ اکثر آتے ہیں یا جہاں پہ بھی آپ جانا چاہیے, میں بڑی تسلی سے, میرا یہ نہیں ہوتا کہ 10 پیشنٹ دیکھوں 20 پیشنٹ دیکھوں, نو, میں ایک پیشنٹ دیکھتی ہوں اور بڑے آرام سے, 2 پیشنٹ دیکھتی ہوں, 4 پیشنٹ دیکھتی ہوں اور بڑے آرام تسلی سے کہ بھی یہ ٹھیک ہونا چاہیے. بیسیکلی میرا ایشو یہ ہوتا ہے کہ 10 پیشنٹ آئے یا 1 آئے, جو آئے کی کوالٹی کام ہونا چاہیے. ہاں, تاکہ ایک بندہ جو اتنی پریشانی میں اتنی مشکل سے آپ کے پاس آ رہا ہے, اس کو وہ سرسری بس دیکھا نہیں اور جانے کا نہیں کہا, بلکہ اس کا آپ باقاعدہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ, باقاعدہ چیک اپ, باقاعدہ ان کو آپ سنتی ہیں, باقاعدہ ان کے ساتھ پھر ان کا سننے کے بعد جو رانی میں ان کو وہ کرتی ہوں, ٹائم پیریڈ دیتی ہوں اور جو ٹریٹمنٹ دیتی ہوں اور جو رزلٹ مجھے پتہ ہوتا ہے. دیکھیں جب جج ہوتا ہے نا تو جج کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے مجرم کھڑا ہے یا ملزم کھڑا ہے, ٹھیک ہے, کیس کیا ہے, کیس کیا ہے, اور اس کا کیا رزلٹ ہوگا. لیکن بات یہ پھر بھی وہ شواہد اور ثبوت اور یہ وہ ڈسٹریٹ ہوتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر کے سامنے جب ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو میڈیسن دے رہا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کو بھی وہ چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ جو ہے کہ بھئی ٹھیک ہو جائے گا اتنے ٹائم میں, اور یہ چیزیں اس کی نیگیٹو ہوں گی, پازیٹیو ہوئیں گی, یہ وہ, تو وہ پھر میں اپنے پیشنٹس کو گڈ رزلٹ دیتی ہوں. اور دوسرا یہ کہ ایک اور چیز, جو جن لوگوں کے ایک بیبی ہو گیا ہے ان لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آیا ہمارا ایک بیبی ہو گیا ہے تو اب ہماری عورت میں ہی کوئی نقص ہے, مرد میں نقص نہیں ہے. تو لاسٹ ٹائم پہ بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ مردوں کے اسپامز بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں, بینگ دا ٹائم, بینگ دا ٹینشن. آپ کی کوئی ٹینشن بھی ہو سکتی ہے, آپ کے اسٹریس لیول زیادہ ہو سکتا ہے, آپ کا شوگر لیول زیادہ ہو سکتا ہے, شوگر کی وجہ سے بھی آپ کے سم ٹائم آپ کا اسپامز بننا کم ہو جاتے ہیں یا نیل ہو جاتے ہیں. تو آپ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی مجھے تو ٹیسٹ کی ضرورت نہیں, آلریڈی میری 11 سال کی بیٹی ہے یا میرا 15 سال کا بیٹا ہے تو میری مسز میں پرابلم ہے. تو ایسی نہیں بات. اکثر لوگوں کے ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں, بیوی کے نہیں ہوئے ہوتے ہیں, میاں کے ہوئے ہوتے ہیں, میاں ٹھیک ہوتا ہے تو بیوی کے خراب آ جاتے ہیں, بیوی کے ٹھیک ہوتے ہیں تو میاں کے خراب ہو جاتے ہیں. بالکل. یہ تو دیکھیں یہ ایک بیماری ہے, یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے اور کسی بھی وقت ہو سکتی ہے, کبھی بھی ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ 10 سال پہلے آپ ٹھیک تھے, ہو سکتا ہے اس وقت آپ ٹھیک تھے, لیکن 10 سال کے بعد افیکٹ بھی تو ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہماری ڈائٹ بڑی ناقص ہے آج کل کے دور میں. جو ہم ڈائٹ لے رہے ہیں, کیا میل کیا فیمیل, بیڑا تر جائے فوڈ پڑھنا لیا دا آن کال ایک سلسلہ ہو گیا. کہہ دینا ہے آپ ہمارا نام بار بار کیوں لیتی ہیں. میں نے پہلے کہا بیڑا تر جائے تو میں اللہ معاف کرے کسی کو بدوا نہیں دیتی, میں بہت غصے پہ بھی ہوں تو میں کہتی ہوں بیڑا تر جائے تھوڑا, بیڑا غرق نہیں کہتے. تو بحث کہنے کا یہ ہے کہ وہ مطلب ایک کلک پہ آج کل ہماری بچوں نے وہ چیز, مطلب ہر گھر کی یہ سٹوری ہے. اصل میں ہم لوگ نا وہ جلد باز
فوراً رزلٹ، فوراً کام، حالانکہ اس سے جلدی آپ گھر میں پکا سکتے ہو ہر چیز آپ کو، تو ہمیں پھر فیسلٹیز بھی اسی حساب سے ملنا شروع ہو جاتی ہے نا. محنت سے ہم ڈرتے ہیں. آپ لوگ اگر اپنی بات دیکھیں کہ آپ لوگ باقاعدہ کچن میں جاتے تھے، باقاعدہ کھانے کا اہتمام کرتے تھے، اور مہمان اگر آتے تھے تو پہلے سے ہر چیز مطلب ایک کی بجائے آپ لوگ 3 4 ڈشز بناتے تھے. بالکل بالکل بالکل. ہم اگر اب اپنی بات کریں تو اگر ہم مہمان کا ہم سن لیتے ہیں نا تو پہلے سے ہی جو ہے نا وہ جیسے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، ہاں اب کچن میں جانا پڑے گا. ایون کہ چائے کا صرف ایک کپ بنانے کے لیے اب جو گھر بنے گے نا، اب جو گھر بنیں گے اس میں آدمی بیچارے کام کریں گے. نہیں آدمی نہیں کام کریں گے، میرے خیال میں کچن ہوئیں گے ہی. اسی لیے تو اب کچن چھوٹے چھوٹے ہو گئے اور اوپن کچن ہو گئے، اوپن ہو گئے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کلوز کچن ہوتے تھے، اس میں ہر چیز آپ کی سیپریٹ ہوتی تھی. ابھی تو ساتھ میں ڈائننگ ہے اور ساتھ میں جو ہے آپ کے بیٹھنے کی اور ساتھ میں کیونکہ وہ اتنی بڑی بڑی ہانڈیاں نہیں نا پکتی. وجہ یہی ہے نا کیونکہ ہم لوگ کچن میں جانے سے گھبراتے ہیں. تو یہ چیز ہے، محنت سے ہم لوگ گھبراتے ہیں. اب محنت ہم نہیں کرتے، ہم تھوڑا سا خود کو جو ہے نا وہ تکلیف نہیں دیتے، فوراً گھبرا جاتے ہیں، فوراً ہی ہم کہتے ہیں بس پلک جھپکنے میں ہمیں ہر چیز چاہیے. بہرحال وہ ہم جنک فوڈ سے دور لیں اگر آپ نے بچے پیدا کرنے ہیں. اور اسپیشلی ابھی کی جو جنریشن ہے ان کے لیے تو خاص طور پہ اپنی صحت کا بڑا خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہمیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیں نیچرل نہیں مل رہی. میں آپ کو اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ، میرے ویورز جو بھی دیکھ رہے ہیں، جن خواتین کو میلز کو میرے پاس آتے ہیں، میرے پاس فور ایگزامپل ٹو کپلز آئے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے میں نے ایک کا ٹریٹمنٹ کیا 3 مہینے، دوسرے کا بھی ٹریٹمنٹ کیا 3 مہینے، لیکن ایک کو بھی میں نے کہا کہ آپ نے جنک فوڈ نہیں لینے، آپ نے واک کرنی ہے، آپ نے جوسز لینے ہیں، سبزیاں کھانی ہیں، دوسرے کو بھی یہی الفاظ بولے. لیکن جس نے مجھے فالو کیا اس کا رزلٹ مجھے 2.5 مہینے میں 2 مہینے میں آ گیا. ٹھیک ہے. جس نے مجھے فالو نہیں کیا اس کا رزلٹ مجھے 4 5 6 منتھ بعد آیا، اور سم ٹائم نہیں بھی آیا. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، نعوذ باللہ کوئی ڈاکٹر خدا تو ہوتا نہیں، اللہ معاف کرے، کرنے والی اللہ ہی کی ذات ہے. فرسٹ آف آل اللہ. میں آپ کا لک، میں آپ کا نصیب نہیں بدل سکتی، لیکن میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ہیلپ کر سکتا ہوں. لیکن ہیلپ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ ایک ڈاکٹر نے جنک فوڈ یا شوگر کا پیشنٹ ہے، اس کو مٹھائی یا میٹھا بند کیا ہے اور وہ گولی بھی کھا رہا ہے اور ساتھ گنے کا جوس پی رہا ہے، اس گولی کو کھا کے گنے کا جوس پی رہے ہیں، تو خدا رہا ایسے نہ کرے. وہ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک آدمی کہتا ہے جی گولی نہیں اندر جا رہی تو کوئی پانی جوس دیتے ہیں، تو اس کو گنے کا جوس لا کے دیتا ہے، جی گنے کے جوس کے ساتھ اگلے نے شوگر کی گولی اندر کی. کیا بات تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر تسی بھی ٹھیک ہو تو ڈاکٹر تو بہت ہی ٹھیک ہے. اچھا، یہ گنے کی جوس اور اس چیز پہ مجھے وہ ہے کہ مطلب دیکھیں اس میں بھی شوگر بہت ہوتا ہے. ہم لوگ اکثر کہتے ہیں چینی چھوڑ دی ہے، لیکن گڑ کی چائے یا گڑ کا شربت جو ہے وہ ہم پی رہے ہیں، حالانکہ تھوڑا بہتر ہے. نہیں، لیکن گڑ میں جتنا میں نے مطلب اس پہ ریسرچ کیا یا جتنا میں نے ڈاکٹر سے سنا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ گڑ میں چینی کی نسبت زیادہ، لیکن کیمیکل فری ہوتا ہے نا، کیمیکل فری ہوتا ہے، لیکن شوگر اس میں زیادہ ہوتی ہے. شوگر زیادہ ہوتی ہے لیکن اٹیک کم کرتی ہے. یہ تھوڑا سا ہے یہ چیز ہے. لیکن اس کو بھی پھر میں کام نہیں بولنا چاہیے کہ آپ نے گڑ کا نقصان نہیں ہے جی آپ کھاتے جائیں، نہیں کھاتے جائیں، یہ تھوڑا سا کنٹرول میں ہونا چاہیے. گڑ اس طرح نہیں کھانا، اس طرح کھانا ہے. اور ویسے بھی مطلب کہتے ہیں کہ آپ نے تھوڑا سا لے کر چھوٹی سی ڈلی اس کی لے کر آپ کھا سکتے ہیں، لیکن بادام جتنی، ہاں یہ مثال میں بھول گئی تھی، ایک بادام لیکن آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، وہ خواتین و حضرات جو کہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں افشا میڈیکل سینٹر اور ڈاکٹر صاحبہ سے اپنا ٹریٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں اور ان کے دل میں ابھی یہ خواہش آئی ہو کہ ہم بھی جائیں اور ہم ٹریٹمنٹ اپنا کرائیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو یہاں بھی آزمانا چاہیے، آپ کو یہاں بھی جانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے وہ بند دروازہ آپ کا یہاں سے کھولنا لکھا ہو اور یہاں سے آپ کو اولاد کی نعمت آپ کی نصیب میں لکھی ہوئی ہو.
तो आप ऑप्शन मेडिकल सेंटर अगर जाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, वो आप नोट कर लीजिए। और हमेशा से जो हम कहते हैं कि पिक्चर बनाइए उसकी और अपने पास रख लीजिए, ठीक है। और ये है जी नेशनल मार्केट सैटेलाइट टाउन में। और डॉक्टर अफशा हमेशा कहती है, मैं जब फर्स्ट डे आई थी ना तो मैंने कहा ये क्या कह रही है कि पिंडी में 2 ही चीज़ें बड़ी मशहूर है एक अफशा और दूसरी, अब आपको समझ आ गई। तो फिर मैंने कहा अच्छा मुझे समझ आ गई थी। फर्स्ट डे जब मेरा प्रोग्राम था तो मुझे नहीं समझ आई, मैंने कहा पिंडी में 2 चीज़ें क्या मशहूर है। और हमारे प्रोग्राम को ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए तकरीबन इतना हो गया। तो अभी तो मुझे समझ आ गई है कि 2 चीज़ें मशहूर है, एक डॉक्टर अफशा और एक अफशा मेडिकल सेंटर, जो कि मैंने एड्रेस आपको बताया। आप वहाँ जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा होगा, आप वो नोट कर सकते हैं। आप विज़िट करना चाहते हैं या अपनी रिपोर्ट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और जेंडर चॉइस के बारे में बल्कि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि चले जी वो मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन फ़िलहाल जो है इस वक्त छोटे से ब्रेक है हमारे पास जी, ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं, आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद आप सब देखने वालों को जो इस वक्त आप देख रहे हैं K2 TV से बिल्कुल लाइव आप इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं ज़िंदगी। आप इसमें कॉल कर सकते हैं, कॉलिंग नंबर स्टूडियो का जो नंबर है वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। आप कॉल करके डॉक्टर अफशा से जो भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहे तो आप कर सकते हैं, या कोई भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ये कहा था कि जेंडर चॉइस के हवाले से मैंने कुछ बात करनी है आपसे, तो वो यही है कि आप कुरानदाजी में अपना नाम जो है वो आप ऐड करवा सकते हैं, जो कि मुहर्रम में आप 10 मुहर्रम तक आप करवा सकते हैं। फिर उसके बाद से जो है जिसका नाम निकला, जिसकी लक, तो वो खुशनसीब होगा। तो आप कुरानदाजी में अपने आप को 30 लोग निकालेंगे हम नाम, 30 लोगों का, बहुत ज़्यादा है ये तो। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो चले जी, बहुत ज़्यादा लोग इंटर करवाते हैं ना। बिल्कुल जी, तो अब आप ऐसा करें जी, आप अपना नाम अगर आप कुरानदाजी में ऐड करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करवा सकते हैं। 10 मुहर्रम तक ये ऑफ़र है आपके पास, उसके बाद से नहीं होगी, फिर उसके बाद से जो है आप लोग के नाम अनाउंस होंगे, ठीक है जी। और आप इस ऑफ़र से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये आपके पास गोल्डन चांस है जी। वो ख़वातीन हज़रात जो कि जेंडर चॉइस के ख्वाहिशमंद हैं और वो चाहते हैं कि उनको जो है बेटा हो, तो आप बिल्कुल ये अपनी ख्वाहिश जो है इसको आप पूरा कर सकते हैं। कहते हैं दुनिया में नामुमकिन कोई भी चीज़ नहीं है, आजमाइश इंसान पे ज़रूर आती है लेकिन नामुमकिन दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। क्योंकि हम लोग अक्सर कह देते हैं कि इम्पॉसिबल है, और मैं हमेशा से कहती हूँ कि इम्पॉसिबल अपने आप में पॉसिबल है। इम्पॉसिबल आपको ख़ुद कह रहा होता है कि आई एम पॉसिबल, तो फिर आप या हम या मतलब कोई भी कैसे कह देता है कि इम्पॉसिबल। अल्लाह की तरफ से देर सवेर ज़रूर हो जाती है, एक आजमाइश में हम ज़रूर आ जाते हैं। और ये भी बल्कि डॉक्टर अफशा कल हम बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि हमारे ऊपर आजमाइशें आ जाती हैं और बाज़ औक़ात हमें समझ भी नहीं आ रही होती, कहीं से भी हम आजमाइशों में फंस जाते हैं, कभी औलाद की, कभी पैसों की, कभी मतलब फाइनेंशियली भी एक आजमाइश ही होती है अगर आपके पास कुछ है नहीं और आपकी ज़रूरतें जो है वो बढ़ रही हैं। तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा असल में हम लोग कह देते हैं ना कि ये आजमाइशें हमारे ऊपर क्यों आ रही है, ये अल्लाह पाक हमारे सब्र को ही तो देखना चाहता है कि हम में सब्र कितना है। सब्र, बिल्कुल यही बात है। और जैसे जेंडर चॉइस के हवाले से है कि जैसे 2 बहनें हैं, 3 बहनें हैं, बेटियां हैं माशाल्लाह, तो बेटियां तो कहाँ मिलती हैं, लेकिन बहनों का भाई होना भी ज़रूरी है। और जैसा कि मैं समझती हूँ, मुझे अपने भाई बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ अपने तीनों भाइयों से, और शायद मैं इजहार नहीं कर सकती, यही हम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ना मेरे भाई कर सकते हैं, मेरे भाई शायद मेरे से ज़्यादा मतलब मैं उनसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझसे भी ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। बट ये है कि हम ऐसे बहन भाई हैं सारे ही कि हम अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना एक दूसरे को। आप तो ये कह रही हैं, मुझे तो कभी कभार अपनी माँ से भी एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा होता कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं इनको। कभी कभार होता है ना, बंदा ऑफिस में कुछ या मतलब यहाँ से या शूट से या कहीं से हम थक हार के चले जाते हैं तो किसी न किसी बात पे हम ना थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं या थोड़ा सा हम सख्त लहजा इस्तेमाल कर लेते, फिर हम कहते हैं माँ ने कितनी मुश्किल से हमें जो है पहले तो वो बिल्कुल सही पैदा किया, फिर पाला पोसा बड़ा किया, यहाँ तक पहुँचाया, फिर उनके साथ भी अपनी वो मोहब्बत का इजहार मैं नहीं कर सकती। और आप कह रही हैं मेरे तो माशाल्लाह से अगर मतलब गिनने पे आ जाए तो मेरे 9 भाई हैं और मैं उन सबको एक्सप्रेस नहीं कर सकती अपना तो प्यार। भाई बहुत ज़रूरी होते हैं बहनों के लिए।
اور مجھے تو بہت ہی پیار ہے اپنے بھائیوں سے، اور لیکن میں کہہ نہیں سکتی، لیکن میں جب اپنے بڑے بھائی سے گلے ملتی ہوں نا تو میرا دل کرتا ہے میں اس کو اتنے زور کی جپھی ڈالوں نا، ایک باپ کہ مجھے ہونے کا اپنے سکون ابو ہوتا کا جو مجھے اپنے ابو کی کمی فیل ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جائے، ختم ہو جاتی ہے بالکل. تو لیکن وہ اس طرح ہزار نہیں میں کر سکتا. تو مجھے سم ٹائم میں جب صبح نماز پڑھتی ہوں میں اپنے تینوں بھائیوں کے لیے سب کے لیے خصوصی دعا کرتی ہوں. تو مطلب میرے یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو بیٹیاں ہماری ہوتی ہیں آنے والا وقت مشکل سے مشکل ہی آ رہا ہے بالکل. تو میں آپ کا لاکھ آپ کا نصیب نہیں بدل سکتی، لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو آپ اپنے بیٹے کے لیے ضرور ایفرٹ کریں، اس کو آپ ضرور اویل کریں. اور بھائی بہن کے پیار کے بارے میں اتنا ضرور میں کہوں گی کہ اکثر اوقات چھوٹا سا بھائی ایک بہن نے ہاتھ سے پکڑا ہوا ہوتا ہے، وہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کو سیف ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے کہ بھائی میرے ساتھ ہے، وہ جا رہے ہیں میرے ساتھ. اور ویسے بھی وہ چونکہ پشتو کی تو سمجھ نہیں آتی ہوگی لیکن اس میں ایک ٹپا ہے، ایک اس میں ایک جملہ ہے کہ بغیر بھائیوں کی بہن گاؤں میں جب آتی ہے تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ میں رات کہاں گزاروں گی. تو بے شک وہ آپ کے قریب ہو نہ ہو لیکن آپ کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ بھائی ہے میرا، ایک آپ کو نا ایک فخر سا محسوس ہوتا ہے کہ بھائی ہے میرا. تو یہ میں کہتی ہوں کہ اللہ کی طرف سے دینے پہ آ جائیں تو وہ آپ کو سارے بیٹے بھی دے سکتا ہے، دینے پہ آ جائیں تو وہ آپ کو بیٹیوں جیسی رحمت بھی دے سکتا ہے، دینے پہ آ جائیں تو آپ کو دونوں دے سکتا ہے. لیکن ایک بات میں یہ ضرور کہوں گی کہ پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے بیٹوں پہ بہت زیادہ فخر کرنے لگ جاتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں. بیٹیوں کا تو نعم البدل ہی نہیں ہے، فخر تکبر کرنے لگ جاتے ہیں. تکبر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، اس پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے، اولاد کا ہونا بھی یہ آزمائش ہے. کسی کے پاس غرور تو کسی چیز کا نہیں کرنا چاہیے. دولت شہرت عزت اولاد رزق یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے اور تھینکس گاڈ کہ اللہ نے رکھا ہے، اللہ کے پاس ہے. بلکہ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کسی کے پاس اولاد جیسی نعمت ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس اچھی صحت ہے تو وہ یہ دعا ضرور کرے کہ یا اللہ مجھے اس کو سنبھالنے کی توفیق دے دے، کیونکہ یہ ہونا تو بڑی آسان سی چیز ہے لیکن پھر اس چیز کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ترقی پانا بڑا آسان ہے لیکن اس کو قائم رکھنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بائی سٹینڈ رہنا بہت مشکل، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ویسے بھی یہ چیزیں جو ہے نا یہ تو اچھی نہیں لگتی، غرور تکبر ہو گیا یہ تو بالکل بھی نہیں اچھا. اکثر ہوتا ہے کہ ایک فیملی میں دو بندیاں ہیں، ایک کو بیٹیاں ہیں اور ایک کو بیٹے ہوتے ہیں تو وہ بیٹیوں والوں کو جو ہے بڑا کمتر سمجھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو نسل کو بڑھانے کا جو ایک ہے وہ تو اس کے پاس نہیں، وہ تو اس کے پاس ہے. وہ چیز تکبر میں آ جاتی ہے اور تکبر الامیہ کو بالکل بھی نہیں پسند. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ان سے الامیہ کتنا خوش ہے کہ ان کو جو ہے بیٹی جیسی نعمت جو ہے وہ دی ہوئی ہے. اور بیٹے ہونا یہ میں کہتی ہوں کہ یہ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ ان چیزوں پر تکبر کیسے کر لیتے ہیں، لوگ ان چیزوں پہ غرور کیسے کر لیتے ہیں. یہ میں آپ کو یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے، ابھی پرسوں کی بات ہے، ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے تو ہماری کچھ فرینڈس تھی، وہ اپنے محلے کی بات بتا رہی تھی. کہتی ہیں کہ ایک بندی کو جو ہے 3 بیٹیاں تھیں اور ایک کو جو ہے 2 بیٹے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ اس کے گھر میں مطلب اس بیچاری کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے، اتنا اس کو جن کی 3 بیٹیاں ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں، اس کو اتنا سناتے ہیں، اتنا اس کو بولتے ہیں کہ تو اس بیچاری کی زندگی انہوں نے اجیرن کی ہوئی ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ جی، سب سے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کس نے ہمیں کال کیا اور کہاں سے؟ ہیلو. اچھا جی چلے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. کال میں مطلب لائن میں کوئی ڈسٹورشن تھی، آپ دوبارہ ٹرائی کیجئے گا، شاید آپ کی کال لگ جائے. اچھا تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اتنا مطلب وہ زیادتی اور اتنا برا بیہیویئر ان کے ساتھ رکھا جاتا ہے کہ بھئی تمہاری بیٹیاں کیوں ہیں. دیکھیں یہ بیٹیاں اور بیٹے یہ الامیہ دیتا ہے. اگر وہ آپ کو بیٹیاں دے سکتا ہے، الامیہ کو پیسے دیے ہوئے ہیں، ہاں اگر وہ آپ کو بیٹیاں دے سکتا ہے تو وہ بیٹے بھی دے سکتا ہے. اور جس نے بیٹیوں پہ نہیں شکر کیا الامیہ بیٹا کیسے دے گا؟ کیسے دے گا؟ یہ چیز ہے. اور دوسرا یہ کہ
مطلب یہ دونوں لمحے دیتا ہے. دیکھیں تکلیف جو ہوتی ہے وہ بیٹے اور بیٹی کی سیم ہوتی ہے, جتنا ہم نے سنا ہے. بیٹی کی کوئی آسانی سے جو ہے نا وہ اس دنیا میں نہیں آتی, وہ بھی وہی تکلیفوں سے گزر کے جو ہے نا آپ اپنی بیٹی کو پیدا کرتے ہیں. تو مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پہ کہ ایک بندی خود ہمارے معاشرے کا المیہ ہے نا. خیر اینی وے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے تو ہم دیکھیں تو ہمارا یہی ہے کہ جب آپ انفرٹائلز کپل ہمارے پاس جو اکثر آتے ہیں ان کی وش تو یہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بیٹی دے, اللہ تعالیٰ بیٹا دے, صاحب اولاد کرے. سب سے بڑی بات یہ, اور اولاد اللہ کے ہی اختیار میں ہے, لیکن میڈیکلی ہماری باڈی میں جو نقص ہو جاتے ہیں, جو سسٹ ہو جاتی ہے, یا سم ٹائم ہمارے میلز میں ایزوسپرمیا کا پرابلم ہو جاتا ہے میلز میں, جس طرح سیمنز کے ایکٹیویشنز کم ہو جاتی ہے, الیگوسپرمیا ہو جاتا ہے, ویریکوسین ہو جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میٹر کرتی ہیں. اور میلز کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں, ہارمونل ٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد ہم ڈائگنوز کرتے ہیں کہ واٹس یور پرابلم اینڈ دین ہم نے آپ کے لیے کیا کرنا ہے. لیکن اسی طرح اب آگے جب ہم چلتے ہیں تو جو فیمیلز ہیں, فیمیلز میں آج کل جو دیکھنے میں بہت زیادہ ڈیزیزز آ رہی ہیں وہ یہ کہ سسٹ کا بہت زیادہ عورتیں شکار ہیں, اور 90% عورتوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے بالکل کہ ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے, ہمیں کس وجہ سے لکوریا ہو رہا ہے, یا ہمارے ہارمونل ایشوز کیا ہیں, یا ہمارے سسٹ مطلب پیریڈ ان ریگولر ہے. تو سسٹ کا انہیں نہیں پتہ ہوتا, صرف وہ یہ کمپلین کرتی ہیں کہ ہمارے پیریڈز ان ریگولر ہے اور ہمیں کوئی میڈیسن دے دیں. جب آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, جب آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر ہی ڈائگنوز ہوتا ہے کہ آپ کا سسٹ ہے, اور سسٹ کی وجہ سے آپ کے پیریڈ ان ریگولر ہیں, آپ کی سکن ہیئرنگ ہے, آپ کے ادھر اور چیکس پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ ایک الٹرا ساؤنڈ اپنی یوٹرس کی ضرور کروائیں, تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی یوٹرس اووریز وغیرہ, یوٹرس والز وغیرہ, ٹیوبز وغیرہ کیسے کام کر رہی ہیں. وہ جب سامنے آئے گا تو اس کے بعد آپ جو ہے بہتر طریقے سے اپنا ڈائگنوز بہتر ہوگا تو علاج بھی بہتر ہوگا. کہتے ہیں نا صحیح تشخیص ہی بہتر علاج کی طرف پہلا قدم ہے. بالکل جی صحیح ہے. تو یہ کہنے کا ضرورت اس لیے ہمارے لیے آ جاتی ہے کہ اپنے پیشنٹس کو ہم یہ بار بار گائیڈ کرتے ہیں, یا ویور جو دیکھ رہے ہیں, کہ بہت ڈھیر ساری دوائیوں سے آپ بچ جاتے ہیں جب آپ کا ایک الٹرا ساؤنڈ یا ٹیسٹ وغیرہ ہو جاتے ہیں. جو آپ نے مطلب آپ سمٹم جب اپنے ڈاکٹرز کو بتا رہے ہوتے ہیں, جی میں یہ محسوس کرتی ہوں, یہ محسوس کرتی ہوں, یہ پیریڈز کا مطلب پیریڈ ان ریگولر ہے, لکوریا ہے, یوٹرس پین ہے, وزن نیچے گرتا ہے, یہ ساری چیزیں, پھر وہ ایک ہر سمٹم کے ساتھ ایک میڈیسن ہے, ٹھیک ہے, لیکن بیکاز پیچھے ایک ہی سمٹمز ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری ڈیزیز سامنے آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ ہے سسٹ. اگر سسٹ ہے تو پھر آپ کو سمپل ایک دوائی یا ایک ٹریٹمنٹ کروانا پڑتا ہے, اور آپ 6 سے 8 ہفتے میں اللہ تعالیٰ خیر کرتا ہے کلیئر ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ہیں یہ جو ڈیزیزز ہوتے ہیں لکوریا کی اور دس دیٹ آپ کا پیریڈ ان ریگولر ہوتا ہے, تو وہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح میلز میں بھی یہی چیزیں ہیں کہ جو پریجیکولیشنز ہوتی ہیں یا ویک محسوس کرتے ہیں, شوگر کا اٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے, اسپیشلی میلز میں شوگر کی وجہ سے بھی بہت پرابلمز ہوتی ہیں. تو اس میں بھی آپ اپنے ٹیسٹ جب کرواتے ہیں تو آپ بہت ڈھیر ساری دوائیوں سے بچ جاتے ہیں. تو یہ اب ہمارا تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ بھی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, گرمی اتنی ہے, پیشنٹ کوشش کرتا ہے کہ اوائڈ کرے ٹیسٹوں سے, لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں لمبے عرصے کے لیے بچ جاؤں گا اس چیز سے. تو وہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے, گائیڈ لائن دینے کی ضرورت ہے. اپنے جو بھی میرے دوست احباب ڈاکٹرز وغیرہ مجھے دیکھ رہے ہیں, تو اپنے پیشنٹس کا ڈائگنوز ضرور کریں کہ واٹس یور پرابلم, اور اس کو بتائیں. جب آپ پیشنٹ کو بتاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی انسان وہ ہستی ہے جو سب سے پہلے اپنے سے پیار کرتا ہے, پھر سیکنڈ لیفٹ رائٹ وہ کرتا ہے, تو وہ آپ کی بات ضرور مانیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جب انہیں کاؤنسلنگ کریں گے, ان کو گائیڈ کریں گے, تو انہیں جب اپنی پرابلمس کا پتہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی ساتھ تعاون کریں گے. ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے کہ آج کل ہمیں
اور کچھ خواتین جو ہے کچھ لڑکیاں وہ بتاتی اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ مطلب کہ شامت آ جائے گی، شامت آ جائے گی، کیا کیا ہے، کیوں ہوا ہے، کس وجہ سے ہوا ہے اور کب سے ہے، تو وہ ان چیزوں سے بھی وہ اوائڈ کرتی ہیں، وہ گھر پہ نہیں بتاتی یا وہ کسی ڈاکٹر کو سسرال میں نہیں بتاتی نا، میرڈ بچیوں کے ساتھ، نیو کپلز کے ساتھ یہ نہیں بتاتے کیونکہ اگلے بندے نے یہی سوچنا ہے کہ بیمار کڑی دیتی، ہاں خود ہی سیلف میڈیکیشنز کی طرف، جیسے میں بات اکثر کرتی رہتی ہوں کہ سیلف میڈیکیشنز بچیوں میں، بچوں میں، سب میں ہی ہے کہ، اور آج کل یہ گوگل کا جو ایک ہے کہ انفارمیشن کی یہ میڈیسن دیکھیں، جس بھی بندے نے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے ہوتے ہیں گوگل پہ، یوٹیوب پہ، دس دیٹ، تو وہ اپنے اس پیشنٹ کے ساتھ شیئر کیے ہوتے ہیں، جی میں نے یہ دوائی دی، یہ مسئلہ اس کا حل ہو گیا. تو ہر پیشنٹ کا، ہر بہن بھائی کا، ہر 2 عورتوں کا، 4 عورتوں کا ٹمپریچر ڈفرنٹ ہوتا ہے، باڈی ٹمپریچر ڈفرنٹ ہوتا ہے، بلڈ گروپ ڈفرنٹ ہوتا ہے، ایج گروپ ڈفرنٹ ہوتا ہے، یا سیم بھی ہو تو کچھ نہ کچھ ڈفرنٹ ہوتا ہے. نہیں، گوگل کے بارے میں یا مطلب نیٹ پہ جو ہم سرچ کرتے ہیں اس بارے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ کو اپنی بیماری کے بارے میں پتہ ضرور ہونا چاہیے. آپ کو کوئی سمٹمز ہیں، آپ وہ سرچ کرو، اس بیماری میں یہ سمٹمز ہیں مجھے، اچھا مجھے یہ بیماری ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے اپنے ٹریٹمنٹ آپ نے خود نہیں کرنی، ٹریٹمنٹ آپ نے خود نہیں کرنی، یا وہ جو ایک ڈاکٹر نے ایکسپیرینس اپنا شیئر کیا ہوا ہے وہ اس پیشنٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ اس کے پیشنٹ نہیں ہیں. یہ میں اس وقت ایک ڈاکٹر کے پاس گئی، کچھ مطلب مجھے بیک پین اور یا مطلب اس طرح کی کوئی پرابلم جب ہوتی ہے تو میں گئی ہوں ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہے نا، میں نے کہا جی یہ سمٹمز ہیں، یہ اس طرح سے ہیں، تو مجھے مطلب لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ مطلب میں نے کوئی وزن اٹھایا یا کچھ اس طرح کا، تو مجھے یہ پرابلم. تو مجھے کہتے ہیں آپ کو تو اپنی بیماری کے بارے میں پتہ ہے، تو پھر آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میں نے کہا آپ کے پاس میں ٹریٹمنٹ کے لیے آئی ہوں، یہ بیماری مجھے ہے، پتا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، اب مجھے آگے کیا کرنا ہے، میں آپ کے پاس علاج کے لیے آئی ہوں کہ مجھے میڈیسن اب آپ بتائیں، کیونکہ وہ میں خود سے نہیں لے سکتی. میں نے کہا آپ نے مجھے کہ باقیوں کی طرح سمجھ لیا کہ وہاں جا کے پین کلر میں نے اٹھا لیا، میں نے کھا لیا اور بس ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ہو گئی. میں نے کہا نہیں، میں آپ کے پاس علاج کے لیے آئی ہوں. سمٹمز آپ کو بتا دی ہیں اور آپ نے ٹریٹمنٹ. باقی جینڈر چوائس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ہم 45 ڈیز کا کورس ہوتا ہے ہمارا، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے جو میری اسپیشلائزیشن ہے اسی میں بات کروں گی. تو پچھلے 26 سال میں ماشاءاللہ ہزاروں بیٹے ہیں، اور جن کا نام عبداللہ ہے، سب کا نام میں عبداللہ ہی رکھتی ہوں. نام میں رکھتی ہوں، اچھا اگر کسی کے گھر بیٹا ہوتا ہے تو نام میں خود ہی رکھتی ہوں. عبداللہ، اللہ دا بندہ بس. کوئی محمد عبداللہ رکھ لیتے ہیں، کچھ عبداللہ محمد رکھ لیتے ہیں، کچھ محمد عبداللہ عباس رکھ لیتے ہیں، مطلب جس طرح لوگوں کا وہ ایک ہوتا ہے. تو آج تو نہیں، پچھلے 2-3-4 دن پہلے ہماری ایک گڈ نیوز آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیوں کے بعد ان کو بیٹا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ صحت زندگی دیں انشاءاللہ. تو جب وہ بیبی آئے گا میں آپ سے تصویریں شیئر کروں گی اس کی. ٹھیک ہے، ابھی میں نے خود دونوں کو منع کیا کہ نظر لگ جاتی ہے، ابھی نہ کریں. کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کالر کہاں سے؟ جی میں وا کینٹ سے شگفتہ نسرین بول رہی ہوں. میں 19 سال ہو گئے شادی ہوئے ہوں اور کوئی اولاد نہیں. تو آپ آ جائیں افشا میڈیکل سینٹر پہ. میڈیکل سینٹر اس کے راولپنڈی میں؟ جی راولپنڈی میں ہے. آپ یہ ہمارے نمبر چل رہے ہیں 033351398482. اب ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے، آپ نمبر نوٹ کر لیں، تصویر کھینچ لیں اور کال کر لیں. ابھی تو آپ ٹائم لے لیں اور انشاءاللہ آ جائیے گا. دیکھیں آپ کی شادی کو 19 سال ہو گئے ہیں، میاں بیوی دونوں آئیے گا، آپ دونوں کے ٹیسٹ کروائیں گے اور دونوں کو دیکھیں گے، اور اس کے مطابق پھر ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نمبر ضرور نوٹ کر لیجئے گا. چلیں جی، بہت شکریہ. کانٹیکٹ نمبر جو ہے افشا میڈیکل سینٹر کے آپ کو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے، وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. اور افشا میڈیکل سینٹر جو ہے وہ راولپنڈی میں واقع ہے، نیشنل مارکیٹ سیٹلائٹ ٹاؤن میں. آپ وزٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، چونکہ ابھی جو ہے وہ ٹائمنگ چینج ہوئی ہے، تو اب آپ نے شام کو 5 سے 9 بجے تک آپ وزٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ تب وزٹ کریں گے جب آپ نے اپوائنٹمنٹ لی ہو.
اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جا تو وہاں پہ مل نہیں سکتے, مشکل آپ کو پیش آ سکتی ہے, کیونکہ پیشنٹس جو ہے وہ ٹائم لے کر اس دن آئے ہوئے ہوں گے, اور اوپر سے آپ بھی چلے جائیں تو پھر کام تھوڑا سا بگڑ جائے گا. صحیح ہے, گرمی ٹھیک ہے جی. ہے. تو گرمی سے بچنے کے لیے اور اپنے وقت, چونکہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اور اس کو آپ بچائیں گے, تو اس کے لیے آپ کال کر کے اپائنٹمنٹ لیں گے, اور جو ٹائم جو ڈیٹ آپ کو بتاتے ہیں آپ نے اسی ٹائم اور اسی ڈیٹ پہ جانا ہے, اور جا کر پھر آپ نے اپنا ٹریٹمنٹ کرانا ہے. ٹھیک ہے جی. اس وقت جو بھی دیکھنے والے ہمیں سن رہے ہیں, یہ سب کے لیے تھا یہ پیغام, یہ صرف مس شگفتہ کے لیے نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اور ویسے بھی کہتے ہیں آج کل جیسے ہمیں ہر چیز کوئک رسپانس میں چاہیے ہوتی ہے, تو کوئک رسپانس میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ نے جہاں بھی جانا ہے, ایون کہ آج کل تو کسی کے گھر مہمان بھی اگر آپ بن کے جاتے ہیں تو آپ بنا بتائے نہیں جا سکتے, آپ نے کال کر کے بتانا ہوتا ہے, کیونکہ اگلا بندہ پتہ نہیں کس طرح کی اس میں سے گزر رہا ہوگا اور کس حالات میں ہوگا, تو آپ جب کال کر کے جاتے اس کے گھر گیس نہ آ رہی. جی بالکل, بنا بتائے بھی گیس جا رہی ہے بھئی سب سے. اگر یہ امانے اعلیٰ تک اگر چلا جائے بات, تو اتنے بلز اور اتنے مہربانی کریں. کچھ لوگوں کا بہت برا حال ہے, اور امیر تو امیر, غریب تو غریب بیچارہ رہ ہی ہے, لیکن امیروں کا بھی بہت برا حال ہو گیا. سب کا برا حال ہو رہا ہے جی. تو بس اپنی زندگی کو آسان بنائیے, کیونکہ ہم بھی اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو آسان ہم بنائیں, تو اس کو آپ جان بوجھ کے مشکل بنانے کی کوشش نہ کیا کریں. ٹھیک ہے جی. اور بس سب سے ایزی یہی طریقہ ہوتا ہے, آپ نے جہاں بھی جس بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے, یہ کانٹیکٹ نمبر وہ دیتے ہی اس لیے ہے کہ اگر آپ خواہش مند ہیں وہاں جانا اور وزٹ کرنا, اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کال کر کے اپائنٹمنٹ لیں, پھر اس کے بعد جو آپ کو ٹائم اور ڈیٹ دی جاتی ہے آپ اس پہ ضرور وزٹ کریں. اور یہ آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے, پہلے جو آپ نے ٹریٹمنٹ کرائی ہوئی ہوتی ہے وہ جتنی بھی آپ کی پرسکرپشن ہوتی ہے, رپورٹس ہوتی ہیں, وہ سارا کچھ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر افشا بھی ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ مجھے اگر ضرورت لگتی ہے تو پھر میں آپ لوگوں کے ٹیسٹ کرواتی ہوں, پھر اس کے بعد سے آپ کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتی ہوں, اور اگر اسی رپورٹس پہ ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے تو کر لیتے پھر تو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہ بات آپ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ آپ کے دوبارہ سے ٹیسٹ وغیرہ کرواتی ہیں تو وہ آپ کے فائدے کے لیے کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت ساری دوائیوں سے بچ جاتے ہیں آپ, بہت ساری دوائیوں سے, اور جو ڈفرینٹ آپ کو میڈیسنز دی جاتی ہیں نا, اس سے آپ بچ جاتے ہیں, اور وہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہے. وہ چاہے کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں, کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں, جو آپ کے ٹیسٹ کرواتے ہیں, ہم لوگوں کو بعض اوقات نا وہ بالے جان لگ رہا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں بھائی ابھی تو میں نے کرائے تھے ٹیسٹ, ابھی دوبارہ سے مجھے کرانے پڑیں گے, تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی پرابلم ہو دوبارہ سے. دیکھیں بخار اور سر درد ایسی دو چیزیں ہیں جو اندر انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے اندر ہی کوئی پرابلم چل رہی ہوتی ہے, تو یہ آپ کو پرابلمس انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے باڈی کا ایگزام کروائیں, کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بخار آپ کو مسلسل کیوں ہو رہا ہے, یا میگرین, یا آدھے سر کا درد تو خیر میگرین کا ہے, لیکن پورے سر میں اگر درد ہو رہا ہے تو ہاؤ ریزن, کہ کہیں آپ کی نظر کمزور تو نہیں ہو رہی, یا پھر کہیں انٹرنلی کوئی پرابلم. بالکل جی, کوئی اسٹمک کا ایشو تو نہیں ہے, کوئی اور آپ کو پرابلم نہیں ہے, تو اس وجہ سے ٹیسٹ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ بالکل ختم ہو گیا, اور اب ہم اشارہ ہو رہا ہے جی آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. ڈاکٹر افشا بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے, اور آپ سب دیکھنے والوں کو بھی بہت شکریہ. امید کرتے ہیں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے آپ سے ہوتی ملاقات. تب تک کے لیے آپ خوش رہیے, خوش رکھیے, اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے, اور ہمیں بھی دعا میں یاد کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.